अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने आए हैं आपके सवालात के हवाले से। बहुत अरसे से हम पे गिला आ रहा था कि पहले आप सवालों के जवाब देते थे, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। उसकी एक सिंपल सी वजह तो ये है कि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसके अंदर हमें मौका नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन आपके सवालों का बहुत शुक्रिया कि इतने सवाल आ रहे होते हैं, मैं पढ़ भी रहा होता हूँ। चौधरी साहब उमूमन कॉमेंट्स ज़रा कम देखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं देखता रहूँ कि हमारे लोग जो हमें प्यार करने वाले, हमें देखने वाले हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है। तो बहुत सवाल होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आज हमने कुछ सवाल आपके लिए उठाए हैं कि आपका गिला भी थोड़ा सा दूर हो जाए। सिचुएशन भी ऐसी है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो आज हम लेके चलते हैं चौधरी साहब को सवालों की तरफ। और सबसे पहला सवाल जो मैं करना जा रहा हूं जावेद चौधरी साहब से जी, वो मलिक मुरीद साहब ने चौधरी साहब किया है। वो कहते हैं, चौधरी साहब इस बात का कभी इम्कान है कि दहशतगर्दी की सपोर्ट के लिए अख्तर मैंगल को इंडिया से भारी रकम मिल चुकी है, क्या कहते हैं? देखो यार, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं अख्तर मैंगल साहब के ऊपर। मैं सारे वीलाग अख्तर मैंगल साहब के ख़िलाफ़ किए हैं अब तक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग हैं जो मतलब जो BLA के लोग हैं, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो स्टेट के ख़िलाफ़ हथियार लेके बैठे हुए हैं। फिर BYC है, वो धरने दे रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है उसको बेच रही हैं। और उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि उनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि उनकी जो छोटी सी पोस्ट होती है उसको इतना ज़्यादा गेयर किया जाता है और इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है कि बगैर सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान की पूरी आबादी देख लें, अगर सारी आबादी भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठी हो तब भी कोई भी जो पोस्ट है वो इस लेवल तक नहीं जा सकती जिस लेवल पे वो चली जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से उसको गेयर किया जाता है, क्योंकि IT की ज़्यादातर बड़ी ऐप्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर इस रीजन के वो इंडिया के अंदर है। या फिर अगर अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर या बैठे हुए हैं या सिंगापुर के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो हेड्स हैं वो इंडियन बेस्ड हैं। तो वो एक इंडियन नैरेटिव जो है ना उसको वो टो चैन करते हैं, उसको वो आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि उनको एक सपोर्ट मिल रही है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अख्तर मैंगल साहब एक रेगुलर पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छी पार्टी है उनकी, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अहम पोजीशनों पर रहे हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड आदमी है, वर्ल्डली ट्रैवल्ड आदमी है, सेंसिबल हैं, उन्होंने किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं। तो इतना ज़बरदस्त आदमी जो है उसको इस किस्म की मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये कहता रहता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब को ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। तो उन्हें इस लेवल तक चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए था जहाँ पे रियासत के सामने उनको खड़ा होना पड़े। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अख्तर मैंगल साहब को बाहर से पैसे मिल गए और अख्तर मैंगल साहब जैसे बंदे ने को बाहर से पैसे ले लिए हैं। मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं। ये उसी तरह प्रोपेगेंडा है जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी चीज़ों का प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अख्तर मैंगल साहब इस वक्त स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हैं और वो BYC के साथ खड़े हैं और इनडायरेक्टली वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी मूवमेंट जो है वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी जगह पे। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहा जाए, कोई कहे कि नहीं जी अख्तर मैंगल साहब ने पैसे लेके ये सब कुछ किया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इसको बाय करने के लिए तैयार हूँ। अख्तर मैंगल साहब जैसा बंदा जो है ना वो इस लेवल पर नहीं जा सकता। तो अपनी पॉलिटिकल स्पेस को रीगेन करने के लिए वो हर शख्स का हक है। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपना हक इस्तेमाल करके उन्होंने रीगेन किया, जनरल बाजवा के साथ सेटलमेंट करके वो वापस आए जबकि वो लंदन के अंदर बैठे हुए थे, अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आए। तो वो उनका हक है मियां नवाज शरीफ का। आसिफ अली जरदारी साहब देखें, उनके खिलाफ फेक अकाउंट्स का केस बन गया था, वो बाकायदा मुलजम रहे हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती रही है, वहाँ से उन्होंने रीगेन किया और वो वापस आके प्रेसिडेंट बने। तो ये हर शख्स का हक है। अब इमरान खान साहब जो है ना पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के भी, और वो भी दोबारा वापस आ जाएंगे इक़्तिदार के अंदर। तो ये हर शख्स का हक है। अख्तर मैंगल साहब भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि BLA ने ट्रेन अगवा कर ली थी और उसके बाद महारंग बलोच गिरफ्तार हो गई, तो उनके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो स्पेस बनी है इसको वो कैप्चर कर लें, बलोचों को अपने साथ जोड़ लें। जो पहले बलोच उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे कि ये जी वफाक के साथ मिल गए थे, ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ चले गए थे, ये पंजाब की पार्टियों के साथ शामिल हो गए थे। तो बलोच लोग एतराज़ करते थे इनके ऊपर, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की। ये इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने उनको कोई रकम दे दी गई थी और उन्होंने वो रकम ले ली। और क्योंकि खुद वो अरबपति हैं, बल्कि खरबपति हैं, ठीक ठाक अमीर आदमी है, तो उनको मजीद रकम की क्या ज़रूरत है। जब दूसरा है कि अच्छे पॉलिटिशियन है, कभी ना कभी उनको दोबारा मौका मिलेगा इक़्तिदार में आने के लिए, तो वो क्यों इस लेवल पर चाहेंगे कि जहाँ इक़्तिदार के लिए और सियासत के लिए दरवाजे बंद हो जाए उनके ऊपर। तो असल में तो इस लॉन्ग मार्च का नुकसान फिर बलोच यकजहती कमेटी को होने जा रहा है, क्योंकि उनके लोगों को ये अपने लिए तोड़ रहे हैं, उनकी स्पेस ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि मारंग बलोच ने जब ये धरना दिया था तो उसके बाद ज़ाहिर
ریاست ایکٹیو ہوئی اور محرم بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہ میرا خیال ہے BYC جو ہے اس کی پالیٹکس ختم ہو گئی اور اختر مینگل صاحب کی پالیٹکس شروع ہو گئی، اب دوبارہ ری گین کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہم نے ایک اور سوال کیا، ہم نے کہا بلوچستان کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے لیتے ہیں، بلوچ سرداروں کے حوالے سے سوال کیا، سوال چوائس صاحب بہت اچھا، یہ محمود جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سرداروں کی بنیادی طور پہ سیاست کا محور نفرت ہی ہے، انہیں BLA کے سہارے اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع میسر آ رہا ہے، بنیادی سوچ سبھی کی ایک ہے۔ ہاں، یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ دیکھیں، جب خان افقلات نے پاکستان کے ساتھ مرجر کا فیصلہ کیا تھا تو پہلی جو آواز اٹھی تھی اور ان کے اس فیصلے کے خلاف جو کھڑا ہوا تھا وہ ان کا بھائی کھڑا ہوا تھا، اور جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے ایک موومنٹ شروع کر دی تھی، اور پہاڑوں کے اوپر سب سے پہلے وہ چڑھے تھے۔ اب یہ سرداروں کا ایک اور المیہ دیکھو، وہ المیہ یہ ہے کہ جب ایک سردار بن جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سرداروں کی بہت زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، بلوچستان کے اندر زیادہ شادیاں کرنے کا رجحان ہے، اور ان کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو ہر بچہ جو ہوتا ہے سردار ہوتا ہے، اور وہ سردار کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو جب ایک بچہ بڑا ہو کے سردار کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو باقی سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی دیا جائے اور ہمیں بھی سردار مانا جائے، تو وہ وہاں سے ریوولٹ شروع کر دیتے ہیں، جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے خلاف بھی بغاوت ہوتی تھی اور فیملی سے بغاوت ہوتی تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا اس وقت بھی جو سردار ہیں، اس کے اندر ایک سردار جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے اور اسی قبیلے کے جو دوسرے سردار ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اقتدار میں حصہ نہیں ملا ہوتا۔ تو سرداروں کی جو لڑائیاں ہیں وہ اقتدار کے لیے بھی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیادہ قریب ہو اور اسٹیبلشمنٹ انہیں چیف منسٹر بنائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو انہیں وہاں پہ گورنر بنائے، اور اسٹیبلشمنٹ انہیں پرائم منسٹر بنائے یا انہیں پریزیڈنٹ بنائے یا انہیں اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین بنائے، تو وہ سب سردار یہ چاہتے ہیں وہاں پہ۔ اس وجہ سے بھی وہاں پہ یہ پھڈا ہوتا ہے۔ دوسرا جو بادشاہی مزاج ہوتا ہے نا، اس کے اندر عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں کب سوچتے ہیں کہ عوام کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے؟ تو یہ لوگ کیونکہ سردار بادشاہ رہے ہیں اپنی اپنی اسٹیٹ کے، تو ان کے مزاج کے اندر بادشاہی، یہ اپنے عوام کے لیے نہیں سوچتے، اور اسی لیے عوام کے اندر فرسٹریشن ہے، اور جب فرسٹریشن پھیل گئی ہے تو اب DNA ہے کہ انہوں نے اپنے سردار کے خلاف بات نہیں کرنی، تو ایک فرسٹریشن بھی ہے، نفرت بھی ہے، سردار کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی تو کس کے خلاف بات کرنی ہے پھر؟ تو سردار جو ہیں اس نفرت کو ہوا دے دیتے ہیں اور اسے موڑ دیتے ہیں پنجاب کی طرف اور وفاق کی طرف، اور لوگ جو ہیں وہ پنجاب کو گالی دے دیتے ہیں، وفاق کو گالی دے دیتے ہیں۔ بھائی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ پنجاب تو اپنا کام کر رہا ہے نا جی۔ پنجاب کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ یہاں سے 2 کروڑ لوگ جائیں اور جا کے بلوچستان کو سنوار دیں، یا وہاں پہ نہریں کھود دیں، یا وہاں پہ زمینوں کو ہریالی دے دیں، یا وہاں پہ باغات لگا دیں، یا وہاں پہ مائننگ کر کے سونا نکال کے بلوچستان کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ تو اپنے صوبے کے لیے کام کریں گے نا وہ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، پنجاب جو ہمارا حق مار گیا۔ بھائی پنجاب نے کیا حق مار لیا، کیا لے لیا بلوچستان سے آج تک پنجاب نے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ سرداروں کو کوئی نفرت نہیں ہے، انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اگر انہیں آگے لے آئیں تو کوئی نفرت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو اس وقت اقتدار میں آپ انہیں نکالیں گے نا جب، یا یہ نکل جائیں گے یا یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے، یہ خلاف ہوں گے، اور ان کی جگہ جو لوگ آ کے بیٹھیں گے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بلوچستان کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ چوہے صاحب ایک اور سوال یہ بھی بلوچستان کے حوالے سے قاضی بہادر رحمان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بلوچستان کے حالات کب سے خراب ہونے شروع ہوئے، کیوں خراب ہوئے، تو اس کے حوالے سے پاکستان کے موجودہ افسوسناک صورتحال مشرف دور کے تباہ کن پالیسیوں کی آفٹر شاکس ہیں، کیا اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھو یار، دنیا میں نا جو سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، ایک امیر آدمی کا مذہب ہے اور ایک غریب آدمی کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں 2 ہی نیشنلٹیز ہیں، ایک امیر آدمی کی نیشنلٹی ہے، ایک غریب آدمی کی نیشنلٹی ہے۔ دنیا میں 2 ہی معاشرے ہیں، ایک امیر آدمی کا معاشرہ ہے، ایک غریب آدمی کا معاشرہ ہے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں امیر ہوتے ہیں۔ مثلا ایتھوپیا کے اندر ایک آدمی اگر گولڈ مائن کا وہ مالک ہوگا تو پوری دنیا اس کے لیے کھلی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ٹرمپ نے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس $5 ملین ہے تو امریکہ آ جائیں، پوری طور پہ نیشنلٹی لے رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، وہ مہاتما بدھ کو ماننے والا ہے، وہ بھگوان کو ماننے والا ہے، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، یا وہ کرسچن ہے، حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جی $5 ملین آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، بہت بڑی ریالٹی ہے۔ پاکستان کا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، سمپل بات۔ اسی ملک کے اندر اگر تیل نکلا ہے، اسی ملک کے اندر اگر سونا نکلا ہے باقاعدہ جس طرح ابھی نکل رہا ہے، اور یہ ملک امیر ہو جائے تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ مثلا بلوچستان کو ضرورت ہے $10 بلین کی، آپ انہیں $40 بلین دے دیں،
تو مسئلے ختم ہو جائے. خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ بے روزگاری ہے, وہاں پہ لانسنس ہے. آپ سب کو کہیں گے سرکار جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 50,000 روپے ڈال دیا کرے گی, تو مطمئن اطمینان, مسئلہ ہی کوئی نہیں, کھائیں پئیں اور عیش کریں. پنجاب کے اندر سب لوگوں کو کہا جائے لا جا پتر تم کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کار بیٹھ تو وہ کاپی لت چاڑ کے بہ جا بس سارا دن, اور اس کے بعد تمہیں پیسے مل جائیں. ٹھیک, اب دیکھیں نا قطر کے اندر کیا ہوتا ہے, قطر کے اندر پیسہ ہے اور ان کی آبادی 3 لاکھ آبادی ہے, ان میں سے جو قطری ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, باقی سارے کے سارے دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیتی ہیں اور لوگ خوش ہیں, انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, خوش. سعودی عربیہ جو ہے پیسے ہیں اور ہر آدمی کے پاس کھانے کے لیے رقم ہے, کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ان کو کام کرنے کی ضرورت پڑے تو باہر سے بندے امپورٹ کر لیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں تو کام کرتا رہے اور اس میں سے اتنا شیئر میرا ہوگا, اور وہ کام کرتے رہتے ہیں, وہ شیئر لیتے ہیں اور آرام سے مزے سے عیش کرتے ہیں. تو ایشو پاکستان کا پیسہ ہے, یہ یاد رکھو. جس دن ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم امیر ملک ہو گئے, نہ بلوچستان کے اندر کوئی موومنٹ رہے گی, نہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایشو رہے گا, نہ پنجاب رہے گا, نہ سندھ رہے گا. مسئلہ صرف ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایشو علیحدگی پسندی یا مذہب یا فرقہ واریت یا دہشت گردی یا ایک صوبائی منافرت نہیں ہے. ہمارا ایشو صرف اور صرف ریسورسز کا ہے, پیسوں کا ہے, اور پیسے ہم کما نہیں رہے, یہ وجہ سمپل. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ تحریکیں مختلف ادوار میں جاری رہی ہیں, بلوچستان کی ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہیں, اور ابھی آخر میں آج کل ذرا زور دیا جاتا ہے کہ مشرف دور میں زیادہ ہوا تھا, تو وہ بھی ایک کہانی ہی ہے. بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ غربت ہے, اگر پیسہ ہوگا تو مسئلے سوالو. اچھا, ویسے بلوچستان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں, چلے مشرف تو ابھی کا فینامنا ہے نا, یہ تو شاہ جہاں کے دور میں بھی یہاں پہ لڑائیاں چل رہی تھیں, اور اس سے پہلے 1405 میں یہ کلات کی ریاست بنی تھی. 1405 میں آپ دیکھو اس وقت تیمور جو ہندوستان کے اوپر حملہ کر کے تازہ واپس کیا تھا, اور اس وقت کلات کی اسٹیٹ بنی تھی, اور اس وقت سے لے کے آج تک بلوچستان کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی قتل و غارت کری ہوئی ہے. تو یہ ایک بفر اسٹینڈ کریٹ کی تھی مغلوں نے, اور مغل جو تھے فوری طور پہ ان کو مان لیتے تھے کہ ان کو پتا تھا یہ واریئرز ہیں, تھوڑے سے پیسے دیں ان کو تو یہ ہماری حفاظت کرتے رہیں گے. تو اس سائڈ سے جو ایران سے آتے تھے, افغانستان سے آتے تھے, تو یہ فرسٹ ڈیفنس ہوتا تھا اس سائڈ سے. تو اس وقت سے لڑائیاں چل رہی ہیں, یہ لڑائیاں آج کی تو نہیں ہے, یہ ڈی این اے ہے اس پورے ریجن کا. اور یہاں نہیں, آگے ایران پہ چلے جائیں, آپ افغانستان میں چلے جائیں, اس سے آپ چلتے جائیں سینٹرل ایشیا میں, کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں جنگ نہ ہو. تو یہ سارے جنگجو ہیں. تو جو صاحب یہ بات افسوسناک نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ, یا میں ہم لوگ ہی کہوں گا کیونکہ ہم جیسے لوگ ہیں سب, کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم لڑتے رہے, یہ ہمارا ڈی این اے تھا, ہم نے تو بڑا یہ تباہی مچائی, مطلب ہم نے پوری نسلیں برباد کر دی, ترقی نہیں کی, لیکن اگڑتے اس بات پہ ہیں کہ میں لڑنا آتا. ایک دور تھا جس کے اندر لڑائی سب کچھ ہوتی تھی, جتنے گھوڑے ہوتے, جتنی تلواریں ہوتی, جتنے افسر اتار سکتے تھے, وہ ایک دور تھا. وہ دور ختم ہو گیا, وہ اب تو امن کا دور ہے, خوشحالی کا دور ہے, محنت کا دور ہے, کوشش کا دور ہے. یہ ادوار بدل گئے ہوئے ہیں. اسکل کا دور ہے, محنت اور کوشش کا دور ہے, جو کرتا کوئی اسکل کا دور ہے. اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اب دیکھیں نا بلوچستان میں سب سے زیادہ مائنز جو ہیں وہ بلوچستان میں, لیکن جو مائنز میں سے چیزیں نکالیں, کوئلہ نکالیں, وہ پنجاب سے جاتے ہیں, بلوچ کام ہی نہیں کرتے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ وہ دکی کا جو ہے نا, کتنے مزدوروں کو وہاں مار دیے. اب وہاں پہ بڑا کرائسس ہوا ہے کہ کانے ہیں اور مزدور کام کرنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ سندھ سے جاتے ہیں, پنجاب سے جاتے ہیں, یہاں سے کوئی بندہ جا نہیں رہے. اب جو مائن اونرز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے لوگ کر لو پھر کوئلہ. تو چوہے صاحب ایک ڈسکشن میں اسپیشلی کسی اور ویلاگ میں اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے کہ بلوچ لوگوں پہ یہ جو الزام آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے اور باہر سے لوگ جاتے ہیں, ان کی اسپیس کوئی اور آ کے تبھی لیتا ہے کہ جب وہ خود اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, بلوچ کام کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ اسکل نہیں ہے, اور سرداروں نے, گورنمنٹس نے اسکل پہ کام نہیں کیا ہوا. دیکھو نا, ایک ترخان ہے نا, تو اس نے کام سیکھ رہے ہیں نا, تو بلوچستان میں ان کو نہیں سکھایا جا رہا, پنجاب کے اندر وہ سیکھ رہے ہیں, تو یہاں سے جائیں گے نا پھر لوگ. صحیح ہے. موٹر میکینک ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے جو استاد ہے اسے سیکھنا ہے نا. اب سیکھنے کی اپارچونیٹی اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, دوسری جگہ سے جائیں گے. تو وہاں پہ اسکل نہیں ہے, اسکل سکھائی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اور لوگ سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب نیکسٹ کوشچن ہے جی. خواجہ شیراز فاروق صاحب نے چوہے صاحب سوال کیا, سوال سے زیادہ شرارت ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی زندگی کا مقصد عمران خان کو خوش کرنا ہے صرف. اصل میں نا مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سائنس ہے, اس کا نام ہے ایم بی ٹی آئی. ایم بی ٹی آئی بڑی زبردست سائنس ہے, اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. دنیا میں جتنی ہائرنگ اور فائرنگ ہو رہی ہے نا بڑی آرگنائزیشن میں, وہ ایم بی ٹی آئی کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ ایم بی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں 16 ٹائپ کے لوگ ہیں.
یہ پرسنالٹی ٹریڈز ہیں. مثلا میری ایک پرسنالٹی ہے, آپ کی ایک پرسنالٹی, آپ کا ایک ٹریڈ ہے, میرا ایک ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے ایک ٹریڈ میں لیو کر رہے ہیں. تو ہمیشہ ایک مزاج کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں نا, انہیں کہیں جی ہاکی کھیل کس نے کھیلنی ہے, تو اگر 20,000 لوگ ہوں گے تو اس میں سے کچھ 2-4 ہزار لوگ ہی ہاتھ کھڑا کریں گے. اس کا مطلب وہ مزاج ان کا وہ ہے, ٹھیک ہے, لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, یہ ریبیلینس ہیں, یہ جو ہے نا باغی لوگ ہیں سارے, اور یہ ہر چیز سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں. عمران خان صاحب خود باغی ہیں, تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ تمام باغیوں کو اکٹھا کر لیا. اب وہ جو باغی جو ہوتا ہے نا, وہ اسیس نہیں کر سکتا. باغی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پلان نہیں کر سکتا. باغی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بنا نہیں سکتا, وہ توڑ دیتا ہے. تو وہ توڑنے والے لوگ جو ہے نا, وہ اکٹھے کر لیے عمران خان صاحب نے. وہ سب ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں, اور وہ ہمیشہ غلط جو ہوتا ہے نا جھاڑی, اس کے اوپر بیٹ مارتے رہتے ہیں, اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو سانپ تھا ہی نہیں. اور ازمپشنز پہ چلتے, پوری پارٹی ازمپشنز پہ چلتی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں نوبل انعام لینے سے انکار کر دیا. تو وہ سارے کے سارے اس ٹائپ کے ایک خاص مزاج ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں آتا ہے. مثلا آپ جرنلسٹوں کو دیکھ لیں نا, وہ جرنلسٹ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں لوگوں کو پوچھ لیں, ایک خاص ٹائپ کے لوگ ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی, عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے بھی ان کی یہ حرکتیں ہوتی تھیں, یہ ریبیلین ہی چلتے تھے. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بغاوت کرنی ہوتی ہے, کسی نے کسی کے ساتھ متھا لگانا ہوتا ہے, کسی نے کسی کے ساتھ اڈا لگانا ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ نے, عمران خان صاحب نے, عمران خان ایک میگنیٹ ہے, اور انہوں نے اپنے جیسے لوگ جو ہیں ان کو کھینچ لیا اپنی طرف. تو آپ ان میں سے کسی شخص کے ساتھ عقل کی بات نہیں کر سکتے. تو باغیوں کو ان کا لیڈر مل گیا. ہاں, آپ ان کے ساتھ عقل کی بات کر کے دکھائیں. مثلا یہ کہیں گے جی عمران خان آئے گا تو خوشحالی آئے گی, یعنی کہ یار پلان کہاں ہے؟ پلان کوئی نہیں ہوگا. پارٹی سے پوچھ لیں, کوئی نہیں. عمران خان صاحب سے پوچھ لیں, پلان کوئی نہیں. جو ان کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہے ہیں ان کے پاس, جو ان کے یوٹیوبرز ہیں, ان سے پوچھ لیں, پلان کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالیں. وہ کیسے نکالیں بھائی؟ یہ تو مقدمہ کرنا ہے, عدالت نے حکم دیا ہوا ہے, آپ جا کے عدالت میں مقدمہ لڑیں. وہ کہتے ہیں نہیں جنرل اسمبلی نکالیں ان کو. وہی نکالیں گے. اور ان کے 4.25 سال بھول گئے ہیں کہ جب وہ آئے تھے, حکومت کر رہے تھے, تو کیا تھا, کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہی یوتھ یہ گلیاں نکال رہے تھے عمران خان کو. اچھا, ویسے اس وقت جو پارٹی جن کے ہاتھ میں ہے نا, جب عمران خان کا دور تھا نا, ان میں سے ایک بندہ بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا. پہلی بات دیکھ لیں, گوہر خان, سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم, اور حامد رضا, راجہ ناصر عباس, ٹھیک ہے, باقی تمام لوگ بھی دیکھ لیں, پنجوتاز سارے, ان سب میں سے کوئی ایک بندہ بتائیں جو عمران خان کے ساتھ ہو. اچھا چوہے صاحب, یہ جو کوئی ایک بندہ, یہ آگے بعد میں اور یہ اس وقت گالیاں دینے والے لوگ تھے یہ سارے, کہ عمران خان کو یار یہ کیا کر رہا ہے, مطلب یہ اپرچونسٹ نہیں ہے, لائک مائنڈیڈ ہے. وہ جب انہیں اسپیس ملی, سب کونیاں مار کے نا اپنی جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن جی, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. طلعت حسین صاحب نے چوہے صاحب یہ کوشچن کیا ہے, وہ بڑا ٹف کوشچن ہے جی, اور یہ بات میرے خیال پوچھی, پہلے آسان تھے سارے. نہیں, پہلے بھی آسان نہیں تھے, لیکن یہ انہوں نے بڑا ہارڈ کوشچن کیا. یہ کہتے ہیں BLA پلاننگ کر رہی تھی تو حکومت کیا سو رہی تھی؟ دیکھو یار, جو پہلا واقعہ ہوتا ہے نا, اس کو کوئی آدمی پرسیو نہیں کر سکتا. مثلا دیکھیں, دنیا میں سب سے بڑی سیکرٹ ایجنسی کون سی ہے؟ وہ CIA. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ 9/11 ہو گیا, CIA سو رہی تھی اس وقت. دنیا, انہوں نے 5 جہاز اغوا کر لیے جو مسافروں سے بھرے ہوئے تھے. وہ جہاز ڈی روٹ ہو کے, ایک جہاز جو تھا, 2 جہاز جو تھے وہ واشنگٹن پہنچ گئے, ایک پینٹاگون کے اوپر گر گیا, ایسے ہی نا, اور دوسرا جو ہے انہوں نے شوٹ کر دیا راستے میں. چلو وہ تو اس وقت تک ریاست جاگ گئی تھی. اور 2 جو تھے وہ دیکھو کدھر, وہ ٹوئن ٹاور میں ٹھوک گئے, ٹھیک ہے. تو CIA سوئی ہوئی تھی اس وقت. یہ جو فرسٹ ہوتا ہے نا کوئی بھی انسیڈنٹ, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی وقت بھی کر سکتا ہے. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اچانک ریوالور نکال کے گولی مار دو, کیونکہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا نا, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ کوئی شخص بھی اس کو نہیں, کسی کے پاس کوئی سائنس نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ کس وقت کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل ریاست اس وقت جاگتی جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ریاست کا پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر اس ٹائپ کا دوبارہ واقعہ ہو جاتا تو ریاست اس کا مطلب ہے بالکل فارغ ہے. لیکن 9/11 ایک بار ہوا ہے, اس کے بعد دوسری مرتبہ انہوں نے ہونے نہیں دیا. یہ جو اسرائیل ہے نا, اس کا سلوگن آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ نیور اگین. انہوں نے کہا کہ ایک بار ہالوکاسٹ ہو گیا, دوبارہ نہیں ہو سکتا, دوبارہ ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے, نیور اگین. تو ریاست کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار کر لیا, اب دوسری مرتبہ اگر ریاست نے کرنے دیا تو پھر ریاست کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بار آپ اسی سوراخ کے اندر انگلی دے کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ سام بیٹھا ہوا.
ٹھیک ہے. تو یہ تو واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح رشیا کے اندر دیکھ لیں, رشیا کے اندر کتنے انہوں نے ایک تھیٹر کے اندر داخل ہو گئے, 300-350 بندہ مار دیا تھا. ہاں جی, اور KGB کیا کر رہی تھی اس وقت. ٹھیک, ایسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو فرسٹ گولی ہے نا یا فرسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہو جاتا ہوتا ہے, اس کے بعد جو رسپانس ہوتا ہے نا ریاست کا وہ میٹر کرتا ہے. جعفر ایکسپریس جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے بعد, لیکن دیکھیں نا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ سڑک ہے اور ٹنل کے پاس گاڑی پھنسی ہوئی ہے, لوگوں نے انہوں نے دہشت گردوں نے خود کش حملہ آور ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. ریاست پہنچی وہاں پہ 24 گھنٹے میں انہوں نے کلیئر کیا وہاں پہ, ایک بندہ بھی انہوں نے دہشت گردوں کا نکلنے نہیں دیا وہاں سے. انڈین میڈیا ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے, ہاسٹیج ہوگا, وہ یہاں سے بھیجیں گے جی, اپنے مطلب میسیجز کنوے ہوں گے, اپنے بندے چھڑوائے جائیں گے اور پاکستان خوار ہو جائے گا, لیکن پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر ختم کر دیا سر. اچھا ایک چیز ریاست کا رسپانس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریاست سوئی ہوئی تھی. ایک ان کے وہ جنرل بخشی صاحب ہیں انڈیا کے, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, وہ اکثر آتے ہیں پاکستان کے خلاف کافی بولتے ہیں, ایک وہ گورو آریہ اور ایک جنرل بخشی. انہوں نے کہا جی کہ جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو اس انسیڈنٹ کے دوران اچانک ہم نے دیکھا کہ تابوت پہنچا دیے گئے کوئٹہ. تو کہتا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دنیا کی ہر آرمی نیگوشیٹر رکھتی ہے کہ نیگوشیشن کرنی ہے, بات کرنی ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے کلیئر میسج تھا, کلیئر میسج کہ ہم تابوت تیار کر کے بیٹھے ہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم لاشیں لے آئیں گے لیکن بات نہیں کریں گے. تو اس کا رسپانس پھر آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کیا حال ہوا. ریاست کلیئر تھی. صحیح. اور لاشیں اٹھائیں ریاست نے اپنی 26 جو لاشیں ہیں ریاست نے اپنی بھی اٹھائی, اپنی لاشیں اٹھائی, 33 ان میں سے کسی کو جانے نہیں دیا. اب اس کے بعد دوبارہ جعفر ایکسپریس کر کے دکھانا ذرا. صحیح, یہ ریاست کا رسپانس, ریاست کا یہ رسپانس. ٹھیک ہے ناظرین, اس میں اسپیشلی ایک بات آپ کے لیے بہت جاننا ضروری ہے کہ 44% ہے بلوچستان ہمارا, اور زیادہ تر وہ بیابان ہے, وہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں, بہت سکیٹرڈ آبادیاں ہیں, تو اس جگہ سے کہیں سے بھی انفلٹریشن کرنا, اندر آنا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ہاں ریاست اگر آپ کی الرٹ ہوگی اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا جیسے سچویشن ابھی چل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اسے روکا جائے گا. روکا جانا آسان بھی ہوگا کیونکہ پلان میں شامل ہوگا, لیکن آپ کا بالکل ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور سڈنلی کچھ ہو جاتا ہے, تو تھوڑا کوشچن ریاست کو دینا بنتا ہے کہ اس کے بعد کے رسپانس کا پھر آپ ویٹ کر لیں کہ ریاست آپ کو پھر بچاتی کیسے ہے. ہاں یہ واقعہ ہوا, دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا چوہے صاحب, اب آخری سوال آج کا ہمارا, یہ سوال کر رہے ہیں جی فقیر محمد صاحب. ہم نے ایک بات کی تھی ریپ واقعے کے حوالے سے بھی, جو فیصل آباد کا ہوا اور باقی بھی سچویشن جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے قوم جس طرح سے بیہیو کرتی ہے, تو ان کا ایک سوال ہے چوہے صاحب, قوم سازی کس نے کرنی ہے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر الگ ویلاگ کیا جائے, اور یہ ویلاگ جو ہے نا ہم عید کے دن لگائیں. آپ کا سوال آ گیا ہے, اب آپ اس کا جواب عید کے دن آپ ملاحظہ کریں گے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے. اجازت دیجیے, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.